मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मर्द को औरत कहना, मर्द के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये औरत के लिए क्या पैगाम है? मैं किसी के ग्रुप का नहीं हूँ, मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, मैं इमरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूँ अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। मियां नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क इलाज के लिए इजाज़त मांगी है। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे सियासत में जो बदज़बानी का कल्चर है, साहिब और साहिबा, और फिर जवाबी रद्द अमल। उसके अलावा उस्मान बुज़ार साहब के साथ कप्तान डट के खड़े हैं। मौज़ूआत तो यह है, मेहमानों का भी तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है चौधरी मंजूर साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर दिलीप अब्बास साहिबा। इसके अलावा मुसद्दिक मलिक सेनेटर पाकिस्तान नवाज, और सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। मियां नवाज शरीफ ने आज दरख्वास्त दायर की है, बैरून मुल्क इलाज की दरख्वास्त की है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि मियां नवाज शरीफ जवाब ढूंढ रहे हैं बाहर जाने का, भागने का। जब ये दरख्वास्त दायर हुई थी तो मुझे तो एक ही बात का ख्याल आया था, ये आया था कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको तक़वियत मिली है। देखिए, दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि आप उनको बस बंद कर दें और ना जाने दें, और जो भी उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंस होंगे वो होने दीजिए, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और चारा नहीं है। अभी आज जो दरख्वास्त दायर की गई है, अगर आप वो दरख्वास्त पढ़ें तो उसमें तमाम डॉक्टर्स जो हैं, 3 मुख्तलिफ हस्पताल जो हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के डॉक्टरान भी हैं, सब की जो एनालिसिस है, तजावीज़ जो हैं वो 7 अपेंड करके पेश की गई हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर बेकर हैं जिन्होंने पहले उनकी कार्डियक सर्जरी की थी, उनका भी जो एनालिसिस है वो 7 अपेंड करके अदालत के सामने रखा गया है। तो इन तमाम चीज़ों को कि 6 हफ्ते में ऑब्वियसली उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनको इस वक्त बीमारी क्या है, उनकी तकरीबन 4 से 5 या 6 स्टेंट्स डल चुके हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है इस वक्त सरे दस्त, मगर 5 से ज़्यादा है। 2 मरतबा उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। एक दफ़ा उनकी दिल की शरियान ऑपरेशन के दरमियान में कट चुकी है। उसके अलावा कैरोटिड आर्टरी जो आपके दिमाग को, ये जो बड़ी शरियान है जो आपके दिमाग को खून की सप्लाई देती है, उसके अंदर ब्लॉकेज है। उसके अलावा एरिदमिया है उनको, यानी दिल की बीमारी 2 इकसाम की होती हैं। एक तो ये है कि खून की जो सप्लाई है वो रुक जाती है, और दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिससे कोऑर्डिनेटेड तरीके से दिल धड़कता है, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है उसके अंदर फॉल्ट आ जाती है। तो अब उनकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर वो भी जो उनको जिसको एरिदमिया कहते हैं वो बड़ा शदीद आ चुका है, और उनके दिल में ब्लड की सप्लाई जो है उसके अंदर भी रुकावट है। उनकी जो किडनी है उसके अंदर भी 2nd या 3rd डिग्री की बीमारी जो है वो जाहिर है डॉक्टरों ने जो मेडिकल कंफर्म किया है। रिपोर्ट्स हैं, उनकी एग्जामिनेशन भी हुई है, जारी है, उनका इलाज भी कहना है कि बैरून मुल्क ही हो सकता है, उसी डॉक्टर से हो सकता है जिसने पहले किया था, जो ऑपरेशन किया था। लेकिन इसके अगर हम साथ साथ देखें, मियां नवाज शरीफ एक सियासतदान भी है, तो ऐसे जो फैसले होते हैं या ऐसी दरखास्तें होती हैं उस पर उसके ज़ाहिर सियासी असर भी होता है, मुहर्रिकात होते हैं। अंबर शम्सी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और इसी तरह उनकी जो ज़ौजा थी वो हस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। हमारे PTI के दोस्त जो हैं उन्होंने बिल्कुल इसी तरह तबसरा किया था उस पर, और यही कहा था कि ड्रामा चल रहा है, और वो जो हस्पताल है वहाँ पे तो इलाज ही नहीं होता, वो इंतकाल फरमा गई, रहलत फरमा गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और हम यही बातें करते रहे, यही सियासी एक एंगल जो है वो लेते रहे। तो अगर सियासत हमने करनी है तो ज़रूर करें, मैं समझता हूँ हर एक का हक है। पहले भी जिन लोगों ने वो
کہا تھا کہ ڈرامے کرتی ہیں اور یہ کرتی ہیں، پھر بعد میں شرمندگی کا احساس ہوا تو انہوں نے معافی بھی مانگی. تو اگر دوبارہ آپ کسی کی صحت کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. یہ عدالت کا فیصلہ ہے، یہ میں اور آپ تو شام کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے فیصلہ کر نہیں سکتے. یہ ریکمنڈیشن نواز شریف کی تو نہیں ہے. میں بھی فیصلہ نہیں کر رہی، لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں کہ ظاہر ہے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کر رہی ہیں. معذرت میں آپ کی بات جی میں سیاسی اینگل دیکھیے میں ایک سیکنڈ اگر صرف ایک آخری بات جی ضرور کر لیجیے، آپ کر لیجیے پلیز. کچھ جو میں سنوانا چاہتی ہوں، پھر بات چیت آگے بڑھے گی. سنیے. نواز شریف وہ کہتا ہے کہ یا مجھے جیل دو یا برطانیہ باہر بھیجو علاج کروانے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے ہسپتال ہی ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن نیت جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہے. اور تو کوئی کیس نہیں ہے، وہ لندن جانا چاہتے ہیں اور لندن جانے کے سارے ہیلے بہانے ہیں. وہ پریشان ہے، جانا چاہتے ہیں لندن پتلی گلی سے، اب وہ اس کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. بیمار ہے اندلیب صاحبہ، لندن کیوں نہیں جا سکتے؟ دیکھیں وہاں تو ایک بہت بڑا انہوں نے ماشاءاللہ ایک گروپ ہے. اسحاق ڈار صاحب یہاں تو بیمار نہیں تھے، پھر وہاں گئے تو شاید پتہ نہیں یہاں بیمار تھے. یہاں کے برے ہسپتال جو انہوں نے خود ہی پیسے دے کے ایلوکیشن دے کے صحت پہ، وہ پتہ نہیں کہاں گئے پیسے. وہ ایک ہسپتال ٹھیک نہیں تھا، وہ باہر گئے. آپ روز دیکھتے ہیں دوڑتے پھر رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ میڈیکل لیو بھیج دیتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں آپ وہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ماشاءاللہ مطلب پھل پھول رہے ہیں اور وہ بیمار ہیں. اچھا پھر شہباز شریف صاحب ہیں، وہ لنڈن چلے گئے، اب پتہ چلا جی ان کو شیٹکا کی تکلیف ہو گئی ہے. تو آپ یہ سارا جو سسٹم ہے، یہ تکلیف جیل میں بھی تھی اس وقت بھی یہ سامنے ہاں، لیکن یہ اب جو ہے ذرا آپ کو پتہ نا یہ جو درد بڑھتا گیا جو دوا کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا پریڈکٹیبل بھی کوئی نہ ہو. سارے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں، میرے خیال ہے ہر بندے نے یہ کہا تھا کہ پہلے 4 ہفتے کچھ بھی نہیں ہونا، انہوں نے شریف میڈیکل کمپلیکس جانا ہے، ان کا اپنا ہسپتال ہے، جو مرضی کریں جیسے بھی کریں. بٹ انہوں نے 4 ہفتے 5ویں ہفتے انہوں نے کہنا شروع کر دینا ہے کوئی ہسپتال میرے قابل نہیں، کوئی ڈاکٹر میرے قابل نہیں، یہاں علاج نہیں ہو سکتا، یہاں دوائیاں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہنا ہے کہ جی اب مجھے ایک میڈیکل NRO دے کے آپ باہر لے جائیں. لیکن اندلیب صاحبہ جو مصدق ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے جب کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں تب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے. دیکھیں کلثوم نواز نہیں کہا جاتا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈر صرف نہیں تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تھے. کلثوم نواز کا ایک ڈیفرنٹ کیس تھا. نمبر 1 ایک تو اس وقت بھی کہتے تھے ایک تو وہ وہیں تھی، وہ وہیں علاج کرا رہی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ شی واز دیر. وہ تو اپنے اس کے لیے الیکشنز کے لیے بھی نہیں آئی تھیں. الیکشنز جو ان کے بغیر ہوئے تھے، اور نہ ان پہ کوئی العزیزیہ اور یہ پاک لینز اور اس والا کیس تھا. نواز شریف صاحب تو کنوکٹ ہوئے ہیں، ان کے اوپر سیریس چارجز اور بھی چل رہے ہیں، 6 کیس اور کھلے ہوئے ہیں. اینڈ وہ جب باہر نکلتے ہیں جیل سے ڈیو ٹو واٹ ایور ریلیف اور واٹ ایور، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جیسے جیل قریب آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی دنیا کا ہسپتال میں نے خود بنایا، میں نے شریف میڈیکل کمپلیکس بھی خود بنایا، لیکن اس ہسپتال میں میں نے 22 کروڑ عوام جھونک سکتا ہوں. میں اور میری فیملی جو ہے وہ ایک قابل نہیں ہے کہ میں اس پہ اپنا علاج کراؤں. ٹھیک ہے، آپ کا موقع سامنے آئے. میں چاہتی ہوں چودھری منصور صاحب جنہوں نے فروری میں پیش گوئی کی تھی ڈیل کی، یہ بھی ڈیل ہے، کوشش ہو رہی ہے، اس کا ایک پہلو ہے، باب ہے. اچھا میں اس پہ تو کوئی بات نہیں کروں گا، اس پہ بات کر سکتا ہوں. آپ اس لیے اب بات نہیں کر رہے کیونکہ آپ دونوں قریب ہیں. نہیں قریب یا دور کا ایشو نہیں ہے. میں نے جو کچھ اس وقت میرے نالج میں آیا، میرا کوئی انالیسس نہیں تھا، مجھے کسی نے انفارمیشن دی تو وہ میں نے دی. کوئی نئی انفارمیشن آپ کے پاس نہیں؟ میرے پاس کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے. ہاں البتہ میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر میاں صاحب کو کوئی ایسی تکلیف ہے جو یہاں پہ پرابلم ان کا ریزالو، چونکہ وہ ڈیورنگ اس وقت بھی ایک بار تو بہت بری خبر آئی تھی ڈیورنگ آپریشن ان کے، جب میاں صاحب کا ہو رہا تھا، جب ان کی آرٹری پنکچر ہو گئی تھی. تو یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ ڈیورنگ آپریشن چل رہا ہے تو اس میں کوئی آرٹری آپ کی ڈیمیج ہو جائے اور پھر امیجیٹلی ان کو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں اگر علاج کے لیے باہر جائیں، واپس آ جائیں گے، کیا ایشو ہے.
सलीम बुखारी साहब, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है उसको भी तक़वीत मिलती है। देखिए, मेरी गुजारिश है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। गुजारिश है कि हम दो ही तरीके से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। एक उसका रियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है और दूसरा ये कि मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो क्या कहती हैं। ट्रैक रिकॉर्ड नवाज शरीफ साहब का ये है कि वो बेशुमार दफ़ा बाहर जा चुके हैं और हर दफ़ा वो वापस आए और उन्होंने अपनी अदालतों में पेशियाँ करके अपने मुकदमात को भुगता है। तो ये कोई ऐसा वाक़या होने नहीं जा रहा कि उन्हें एक अचानक मौका मिल रहा है और वो भाग के फिर वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि नवाज शरीफ अगर वापस नहीं आते हैं तो उनकी सियासत तो दफन हो जाएगी फ़ौरन, और ये रिस्क वो कभी नहीं लेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी ये तय कर लेना कि ही इज़ ए सेंटेंस्ड प्रिजनर, जब तक उनकी बाकी की अपीलों का फैसला नहीं हो जाता, वो थोड़ी सी ज़्यादती होगी, इसलिए कि जिस पर उन्हें सेंटेंस हुई है वो कैसा अजीबोगरीब केस और कैसा अजीबोगरीब फ़ैसला है, इसके ऊपर पूरी दुनिया में ले दे हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर भी जूरिस्ट ने, पाकिस्तान के अंदर भी फॉर्मर जजेस ने, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कुछ कहा है पानामा के बारे में वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। एक ऐसा ऑफेंस जिसका पिटीशन में कहीं दूर दूर तस्करा ना हो, उसके ऊपर किसी को सज़ा दे देने की रवायत पाकिस्तान में माशाअल्लाह पहली मरतबा पड़ी है। ये किस कदर इंसाफ के करीब है ये तो बहुत दूर की बातें हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर तो वो कोई ऐसा ड्रामा कर रहे थे जिसको जेल के बीच में सरकार के डॉक्टरों ने अप्रूव नहीं किया, एग्री नहीं किया उससे, फिर तो सूरत हाल को मुख्तलिफ तरीके से देखा जा सकता है। मैं गवाह हूँ इस बात का, और मुसद्दिक मलिक साहब मेरी तस्दीक कर सकते हैं कि एक वक्त में तो ऐसा था कि वो नवाज शरीफ साहब को लिए फिर रहे थे, कहीं इस अस्पताल में, कहीं इस अस्पताल में, कहीं इस अस्पताल में, और हर अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी कंडीशंस को बहुत सीरियस करार दिया। अब इस सब कुछ के बावजूद आती है कि मॉरल अथॉरिटी या मॉरल वैल्यूज़ क्या है। आप जाने देंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, आप ना जाने देंगे तब भी होना कुछ नहीं है। लेकिन ये एक बात जो है अपनी जगह मौजूद रहेगी कि एक शख्स के पास अपने इलाज के लिए एक ऑप्शन मौजूद था, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल एनिमिटी इतनी थी सिटिंग रजीम के साथ उनकी कि उन्होंने उसकी इजाज़त नहीं दी। जैसा कि मुसद्दिक मलिक साहब ने तज़किरा किया, जो कुलसूम नवाज साहब की पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में जो कुछ रुथलेसनेस, जिस हार्टलेसनेस का मुजाहरा किया गया, वो अब तारीख़ का हिस्सा है। उसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। इस बीमारी को मजाक कहा गया, इसको कहा वो मरी हुई हैं कई अरसे से और वहाँ कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई हैं, इसके ऊपर सियासत हो रही है। अल्लाह ताला माफ़ करे, हर एक के ऊपर कोई ना कोई वक्त आना है, तो हमें इन चीज़ों से परे रह के इसको प्योरली ह्यूमन लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से इसका सलूशन आ जाएगा, चाहे वो अदालतों के थ्रू आए या हुकूमत वक्त जो है वो गुड इंटेंशंस अपनी दिखाए, तो इसका कोई ना कोई एमिकेबल वर्केबल सलूशन तलाश ज़रूर करना चाहिए। तलाश जरूर करना चाहिए। मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी जानिब तो मैं आऊँगी, लेकिन आपको अभी इस वक्त एक और सीरीज ऑफ क्लिप्स आपको सुनवाते हैं, सुनिए। जनरल परवेज मुशर्रफ बुनियादी तौर पे एक भगोड़े और बुज़दिल आदमी है और वो ड्रामे कर रहे हैं, और वो अगर उनकी बात मान ली जाए कि उनकी एंजियोग्राफी के लिए उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजना है, तो मुझे बताएं जितने वो लोग जो पाकिस्तान की जेलों में हैं या जो कानून की गिरफ्त में हैं और वो दिल के मरीज हैं, क्या उन सबको आप पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे? ये अनोखा लाडला नहीं है परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ साहब का कुछ भी कमजोर नहीं है। पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मुल्जम अपने मुल्क से बाहर चला जाए। और अगर जनरल परवेज मुशर्रफ बच के निकल गए, 11 मई को जो वोट हमारी जमात को पाकिस्तानी कौम ने दिया वो मुजरमों को पकड़ने के लिए दिया, छोड़ने का मैंडेट हमें नहीं मिला। आज अगर हुकूमत कहे कि जी हमने कानों को हाथ लगाए, ये जनरल मुशर्रफ साहब हमसे भारी है और बड़ी गलती हो गई कि इनको हमने आइन और कानून के ताबे करने की कोशिश की। ये जहां जाना चाहते हैं चले जाएं, आप देखिएगा कि 72 घंटों के अंदर मुल्क का माहौल तब्दील हो जाएगा। मुसद्दिक मलिक साहब, आपने ज़ाहिर है क्लिप्स तो सुन लिए होंगे। अब कुछ अफसोस होता है, उस वक्त उनका मुकदमा चल रहा था, वो मुल्जिम थे। जी, मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। एक तो यही सवाल आपने मेरे मुंह की ही छीन ली कि ये तमाम गुफ्तगू जो आज हो रही है, ये तमाम गुफ्तगू परवेज़ मुशर्रफ साहब जो बाहर हैं उनके हवाले से क्यों नहीं हो रही।
دیکھیے نواز شریف صاحب کو تو سزا ہو چکی تھی جب وہ واپس تشریف لائے ہیں. وہ سزا سے پہلے یا سزا کے بعد تو نہیں بھاگے یہاں سے. ان کو سزا ہو گئی. انہوں نے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑی, جہاز میں بیٹھے اور سزا کے لیے اور اپنے کیس اور صرف کیس لڑنے کے نہیں, سزا کے بعد واپس آئے ہیں, سزا کاٹنے کے لیے واپس آئے ہیں. وہ واپس تشریف لے آئے. تو وہی بات جو ابھی پہلے کی گئی ہے, میں وہی کہوں گا کہ اگر ان کو نہیں آنا ہوتا تو جس لندن کے لیے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں NRO کے, اس لندن میں تو وہ پہلے ہی موجود تھے, تو انہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں لندن میں رہتے. اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ شہید اور بھی بہت سے جو لوگ ہیں, جب وہ ایگزائل میں گئے تو انہوں نے بڑی بھرپور کیمپینز چلائیں اس وقت کی آمریت کے خلاف, اور اس وقت کی آمریت کے خلاف بھی کیمپین چل سکتی ہے, بین الاقوامی فورم کے اوپر بھی بیٹھ کے چل سکتی ہے, مگر انہوں نے نہیں چلائی. وہ یہاں واپس آئے, جیل میں رہے, ان کی صاحبزادی بھی رہیں. جب وہ جیل میں رہ رہے ہیں, جیل گئے ہیں, تو پھر اور اپنا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں, اور ان کی ابھی جو اپیل ہے اس کے اوپر فیصلہ بھی نہیں ہوا. مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ واپس بھی آئے. لیکن اگر فرض کرے عدالت اجازت دیتی ہے, ECL سے نام ان کا ہٹا دیا جاتا ہے, کیا میاں نواز شریف علاج مکمل کر کے واپس آئیں گے جیل کاٹنے پھر سے؟ جی میرا تو یہ میں تو آپ کو یہ ایویڈنس کے طور پہ میں نے پیش کیا ہے کہ ابھی بھی ان کو سزا ہوئی ہے. تو جب وہ یہاں پر تشریف لائے تھے تب کیا ہوا تھا, تب حالات کیا تھے؟ سزا تو ان کو ہو چکی تھی. اگر ان کو نہیں آنا ہوتا تو نہیں آتے. انہوں نے آ کر یہ ثابت کیا کہ سزا کے باوجود, مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں, سزا کے باوجود, سزا کاٹنے کے لیے, اپنے رائٹس کو آگے لے جانے کے لیے, اپنی سیاست کو آگے لے جانے کے لیے وہ یہاں پر تشریف لائیں. دوسرا جو بات بار بار یہ کی جا رہی ہے, ابھی اندلیب عباس صاحبہ نے بھی کی, اللہ میں دعا گو ہوں کہ ان کی خاندان کو حفاظت میں رکھے, صحت یاب رکھے, اور کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ ان کو کوئی النس دیکھنی پڑے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ان کو اپنی والدہ کا تو بہت درد ہے, اور انہوں نے بڑا اچھا ہسپتال بنایا ہے جو اچھا کام کر رہا ہے, بہت اچھا کیا انہوں نے. لیکن اگر یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں اور ہم سب کو اپنے اپنے والدین کا درد ہے, تو پھر ہمیں دوسروں کے والدین یا بزرگ جو ہیں ان کا اس طرح تمسخر نہیں اڑانا چاہیے. عدالت میں مقدمہ ہے, عدالت چاہے گی تو وہ جائیں گے, اگر عدالت نہیں چاہے گی تو وہ نہیں جائیں گے. انہوں نے اپیل عدالت میں کر رکھی ہے, اور اپیل بھی نہیں ہے, یہ ریویو ہے. اس سے پہلے بھی ریویو کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں ان کی سزائیں اوور ٹرن ہوتی ہیں. یہ ایک ریگولر پروسیس ہے, اس میں کوئی اناملی نہیں ہے. اور پرویز مشرف صاحب اس طرح غیر معمولی نہیں ہے. پرویز مشرف تو ظاہر ابھی واپس نہیں آئے, ان کو بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس آئے, مقدمے کا سامنا کریں. لیکن اندلیب عباس صاحبہ, جب حکومت بنی تھی پاکستان تحریک انصاف کی, کابینہ کا پہلا اجلاس تھا, میاں نواز شریف کا نام ECL پہ ڈالا گیا تھا. اگر عدالت آپ کی طرف ڈالے, بال آپ کی طرف پھینکے کہ آپ فیصلہ کریں کہ وہ علاج کے لیے باہر جا سکتے ہیں یا نہیں, کیا ہوگا فیصلہ؟ دیکھیں اس میں دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئے, بالکل وہ واپس آئے, نواز شریف صاحب بھی واپس آئے, مریم بھی واپس آئی, اور اوبیسلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا, بھائی ہوگا ان کا, آگے وہ جو بھائی کا بیٹا ہے, پورا پنجاب انہوں نے 7 دفعہ کیے. اب وہ بھائی جو تھا وہ 7 بجے کے قریب کچھ بندے لے کے کھڑا رہا اور مال روڈ سے واپس چلا گیا. تو وہ تو اب اس کے بعد اگر وہ واپس آئے ہیں اور عوام کی سپورٹ نہیں, چھوڑیں بھائی کی سپورٹ نہیں ہے, تو ان کو تو یہ امید نہیں تھی کہ یہ حال ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کو انہوں نے, اور آپ کے پروگرام میں میں بیٹھی تھی, ساتھ میرے میاں جاوید لطیف بیٹھے تھے, میں نے ان کو کہا کہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کو نواز شریف نے بھیجا. 4 پروگرامز میں انہوں نے کہا. تو میاں جاوید لطیف نے ہمیں کہا کہ کیا کرتے پھر ہمارے تو وہ پھر حشر ہو جانا تھا. تو میں نے کہا یہ آپ کی دلیری ہے کہ مطلب آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یو ہیو کمپرومائزڈ آن پرنسپلز, اور آپ مڑ کے یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں تمسخر اڑا رہے ہیں کسی کا. یہ ذرا دیکھیے جو آپ نے 6 کلپس لگائے ہیں ابھی پرویز مشرف کے متعلق, یہ سارے تمسخر نہیں اڑا رہے بیٹھ کے کیا کیا کہہ رہے ہیں, یہ نہیں تمسخر. سوال تھا, اگر عدالت کہے بیرون ملک اجازت, ہم سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک جانا چاہیے علاج کے لیے, اور آپ فیصلہ کریں. نہیں, اگر عدالت کہتی ہے کہ جی ان کو بھیجنا چاہیے تو پھر تو ہم عدالت کے حکم پہ ہی جائیں گے, اور ہو سکتا ہے ہم ریویو پہ جائیں. اگر عدالت آپ پر چھوڑ دے, اگر ہم پہ چھوڑ دیتی ہے پھر obviously ہم دیکھیں گے سارا.
دیکھیں گے سارا. جی کوئکلی اگر ون لائن میں آپ جواب دینا چاہیں. جی آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی تفصیل سے، مجھے نہیں پتا جاوید لطیف صاحب نے ان سے کیا کہا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کی حکومت نے پرویز مشرف صاحب کو ECL پہ ڈالا تھا. اس کے خلاف پرویز مشرف صاحب نے اپیل کی سندھ ہائی کورٹ میں، جس میں کہا گیا کہ ان کو ECL سے ہٹایا جائے. اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں حکومت نے اپیل کی، جس کے جواب میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اپہولڈ کیا جائے اور ان کو ECL سے نکالا جائے. لیکن اگر آپ کسی اور مقدمے میں ان کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیں. اور کون سا مقدمہ تھا بھائی؟ جو مقدمہ چل رہا تھا اسی کے اندر ECL پہ ڈالنا تھا نا. آپ کوئی بھینس چوری کے مقدمے میں تو نہیں ان کو پکڑ سکتے. تو جب عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کا موقف سامنے آ گیا. یہاں ہم لیتے ہیں بریک، اور چودھری منظور صاحب جہاں جواب بھی دینا چاہتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہاں میں بتا دوں کہ ہم نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر پول بھی شائع کیا ہے. سوال ہم نے کیا ہے کہ کیا نواز شریف کی بیرون ملک علاج کی اجازت مانگنا ووٹ کو عزت دو بیانیے کی نفی ہے؟ 3 آپشنز ہیں، ہاں، نہیں، معلوم نہیں. نتائج ہم آپ کے پروگرام کے آخر میں بتائیں گے. چودھری منظور صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے، پھر میں آگے بڑھوں گی. پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں 2 قوانین ہیں. جناب مشرف کو عدالت میں لے کر جا رہے تھے، وہاں سے راستہ بدلتا ہے اور وہ سیدھے AFIC چلے جاتے ہیں. عدالتیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں، پولیس کھڑی رہ جاتی ہے، سارا کچھ. کوئی نہیں پوچھ سکتا ان سے، چونکہ وہ اس ملک کے فوجی ڈکٹیٹر تھے، اور پھر وہاں پہ رہتے ہیں کئی مہینے. کوئی عدالت ان کو کال نہیں کر سکتی، کوئی نوٹس، کوئی کسی قسم کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. وہاں سے وہ کراچی چلے جاتے ہیں، کراچی رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی نہیں ان سے پوچھ سکتا. وہاں سے وہ باہر چلے جاتے ہیں. مقدمات کیا ہیں؟ کئی مقدمات میں کوئی ایک مقدمہ نہیں ہے. آرٹیکل 6 ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کا مقدمہ ہے، اور کئی اور مقدمات. اکبر بگٹی کے قتل کا مقدمہ ہے. کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ المیہ ہے اس ملک کا، اور دوسرے لوگوں کے لیے دوسرے قوانین ہیں. آج ان کو ابھی بہت محبتیں ہیں. یہ ہم نے بہت سارے لوگوں کی دیکھی ہیں محبتیں، باری ان کی بھی آنی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سبھی کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. سو باری ان کی بھی آنی ہے. پھر ان سے ہم پوچھیں گے کس سے؟ ہاں، ہم تو کاف لیگ سے نہیں پوچھ سکتے آپ لوگوں کی باری آئی ہے کہ نہیں آئی. سو یہ المیہ ہے اس وقت کہ آپ جو کرنا ہے، کسی ایک کے لیے ایک قانون ہے، دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہے. مجھے یہ بتائیں، اور یہ جو یہ برابری نہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کا ایک کیمپین سلوگن کیا تھا؟ وہ تھا 2 نہیں 1 پاکستان. لیکن آپ کا کہنا ہے کہ 2 قوانین ہے، 2 معیار ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ بھی اتفاق کرتے ہیں 2 قوانین، یہ قوانین اپلائی ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے ڈپینڈنگ آن دا پرسن. میرے خیال سے یہ جو چودھری منظور صاحب نے فرمایا ہے بالکل درست بات ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے پاکستان کی پولیٹیکل، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے 2 نہیں بلکہ 3 پیرلل لاء کے ذریعے لوگوں کو ریلیف بھی دیا جاتا ہے، لوگوں کی جان جو ہے وہ بخشی بھی ہو جاتی ہے. مشرف صاحب پر تذکرہ انہوں نے کیا، بالکل ٹھیک بات ہے. یہ تحریک انصاف کے ہمارے ساتھی جو ہیں پچھلے کم از کم 1 سال سے یہ الزام لگا رہے تھے کہ جی حکومت جو ہے اس نے بھیجا تھا پرویز مشرف کو باہر. اور اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2 بڑی عدالتیں جو سپیریئر جوڈیشری ہے ان کے احکامات بالکل واضح تھے اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. مقدمہ ذرا دیکھیے ان کے اوپر کیا ہے. ہائی ٹریجن، جس میں کسی ریلیف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی سزا میں کمی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن وہ صاحب جو ہیں وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں اس کی وضاحت نہیں کر پایا. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جب تک کسی بھی ملزم یا مجرم کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، اس کو آپ مجرم ٹریٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو مارجن دینا پڑے گا. اور یہ چوائس ابھی نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہے. وہ آلریڈی اس کے اوپر پٹیشن داخل ہوئی ہے ان کی، اور ابھی ایک رائٹ گوئنگ ٹو دی سپریم کورٹ ان کے پاس باقی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اصل میں یہ مورل اتھارٹی کی بات ہے کہ مورل ویلیوز کو آپ کتنا ریگارڈ کرتے ہیں.
پرویز الہی سے میں نے ایک دفعہ پوچھا جب ان سے ان کی یعنی وزارت عظمیٰ ڈپٹی چیف منسٹرشپ ڈپٹی پرائم منسٹرشپ چلی گئی اور وہ پنجاب کے چیف منسٹر بھی نہیں رہے، تو جب ان کے اوپر تھوڑا سا رگڑے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا تھا اپنے مخالفین سے کہ ہم پر اتنا بوجھ ڈالیں جتنا آپ کل کو خود بھی اٹھا سکیں. تو یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے چودھری صاحب نے کہ آنے والے وقت میں پھر باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہی میں اگلا سوال آپ سے ہی کرنے لگی تھی کہ ایک بہت معنی خیز بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے ایسا وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. اس وقت آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف کے پیٹ میں سب سے زیادہ درد یہ ہے کہ جو لاز ہیں اس کے نیب کے ان کو تبدیل کر دیا جائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ بہت محبت پھوٹ آئی ہے ان کے بارے میں جو نیب کو اس وقت فیس کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اور میں بالکل خوش ہوں اس بات پہ کہ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اور PMLN نے اب یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و غوص کریں گے. پہلے تو وہ بالکل ساتھ کھڑے تھے آلموسٹ، لیکن اب چونکہ نیب کی باری اس لیے بھی آئے گی کہ بہت سارے کیسز میں حوالہ دے سکتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین صاحب کو بھی نااہل قرار دیا. کیا ان کی دولت واپس لائی گئی؟ کیا ان کو نیب نے ٹرائی کر کے جیل بھیجا؟ اسی طریقے سے آپ آ جائیے ان کی بہن جو ہے علیمہ خان، ان کے اوپر بھی الزام ہے. وہاں تو قانون یہ ہے کہ 94 کروڑ روپے یا پتہ نہیں کتنا کروڑ آپ جمع کرا دیں تو یو ہیو اے فری ہینڈ ٹو گو. یہ جب تک تصاعد رہے گا کہ رولنگ ایلیٹ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے قانون علیحدہ ہے، دوسروں کے لیے قانون علیحدہ ہے. میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں 55 کے قریب نیبیے تو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نہیں پوچھ رہا ان کو، نہ نیب کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، نہ وہ چیئرمین صاحب جو صبح سے شام تک میرٹس کی بات کرتے ہیں ان کو یہ یاد پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیے کیوں پرائم منسٹر عمران خان کا نام نہیں آنا چاہیے ان ہیلی کاپٹر کیس میں؟ بھائی آپ ثابت کر دیجئے کہ وہ غلط تھا، چھوڑ دیجئے اس کو. لیکن یہ کیسے ہوا کہ آپ ان کو پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ کھٹک صاحب کا معاملہ لے لیجیے. اب ایک تھوڑی آپ دیکھیے ایسے خوفناک کیسز میں لوگ جو ہیں وہ ڈیفنس منسٹر ہیں. تو یہ ڈویلٹی جو ہے ہماری اپروچ میں، ہمارے قانون میں اور ہمارے رویوں میں، یہ میرے خیال سے اس ملک کا سب سے بڑا ڈائلیما ہے. اور میں پھر آپ سے یہ کہوں ہم ڈائلیما ہے اور کیا اس کی تصحیح ہوگی یا نہیں؟ نیب قانون پہ بھی ظاہر مشاورت جاری ہے اپوزیشن کی اور پاکستان تحریک انصاف کی. لیکن اندلیب صاحبہ یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، جو کل شور مچا تھا صاحب اور صاحبہ پر، آج شیخ رشید صاحب نے اس کا دفاع کیا. ڈاکٹر یاسمین راشد خاتون، ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ خان صاحب کا معاملہ ہے، لیکن یہ تو تضحیک ہے. یہ بھی تو دوہرا معیار ہے نا کہ اگر خان صاحب کہہ دیں تو ہم کنڈیم نہیں کرتے، مذمت نہیں کرتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کل میں پروگرام میں تھی نفیسہ کے ساتھ رات کو. میں نے تو فوراً اپولوجائز کیا تھا کہ اگر سلپ آف دا ٹنگ کی وجہ سے بھی آپ کے کوئی بھی احساسات مجروح ہیں تو آئی اپولوجائز. میں نے تو کیا تھا اور نفیسہ نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دانستہ یا غیر دانستہ اگر کسی کو ہونا ہوا ہے تو ایبسلوٹلی اپولوجی از ڈیو. یہ اور بات ہے کہ آج بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ یہ عمران کہتی ہے، تو میں نے تو نہیں کہا کہ جی کوئی سلپ آف دا ٹنگ ہے. یہ تو سارا وہ تو I automatically assumed that he has not been able to decipher the he and she. آج انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کہتی ہے، تو ہم نے اس پہ اتنا بڑا شور نہیں مچایا اور نہ اس کو یہ کیا ہے. تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، 2 قانون تو ہیں. میں ان سب سے اگری کرتی ہوں 2 قانون ہیں. مجھے بتائیں 70,000 اس وقت قیدی وہاں ہے، کیا اس 70,000 قیدی کو یہ فیسلٹیز ملیں گی جو ان کو مل رہی ہیں؟ کیا 70,000 قیدی اس پہ مورل ویلیوز کی بات ہوئی ہے؟ کیا یہ مورل ویلیوز ہیں کہ جو 2,000 روپے پہ آپ نے قیدی وہاں رکھا ہوا ہے اور کتنے سالوں سے رکھا ہے، اس کو یہ فیسلٹیز نہیں ہیں؟ اور جو بندہ العزیزیہ میں ان پہ کرپٹ پریکٹسز کا پورا، یہ از اے کنوکٹ آن دیٹ، اس کے باوجود آپ کہیں کہ جی یہ ان پہ موریلٹی آپ ڈالیں جو کہ کرپشن کے اندر جس کو کہتے ہیں پکڑے گئے، بٹ جو باقی قیدی ہیں نہ ان کے لیے موبائل یونٹ آتا ہے، نہ ان کو 6 ہفتے کی وہ ملتی ہے، نہ ان کو ریلیف ملتی ہے، نہ ان کو یہ فیسلٹیز ملتی ہیں. تو یہ تو دوہرا قانون ہے. اور میں بار بار یہ کہوں گی، اگین اینڈ اگین آئی ول سے دا سیم تھنگ، دیٹ یس ریفارمز پچھلے
70 साल से नहीं हुए, ना जुडिशल रिफॉर्म्स हुए हैं, ना नैब के रिफॉर्म्स हुए हैं, ना टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, ना एनर्जी रिफॉर्म्स हुए हैं, कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए, क्योंकि रिफॉर्म करना एक तकलीफ दे प्रोसेस है नंबर 1, और दूसरा उस पर टाइम लगता है, और हाँ सियासतदान और मैं भी उनमें से हूँ, हम शायद कोई क्विक फिक्स की जल्दी में कि वोट मिले उस पर नहीं जाते, लेकिन क्योंकि आपने ज़ाहिर माजरत भी की है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बदजुबानी का मुजाहरा किया गया सियासतदानों की जानिब से, माजरत क्या सबको करनी चाहिए? सुनिए। लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ उनका डब्बू हो, वो चीखा जो है वो मिनिस्टर हो, इन्होंने हमारी लीडरशिप को गालियां भी दी। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है। शेख रशीद जो है पिंडी का शैतान है, इंसान है। मुझसे रावल पिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछे, मगर इस इंसान के बारे में मत पूछे। इनको यहाँ से निकालो, खींचो इसको गिरबान से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस के। उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। लोरानी की फनी खराबी से बाखबरों आसफ जरदारी सबसे बड़ा गटर है। मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह कागज की पर्ची पे नहीं आया था। सबको माजरत करनी चाहिए। आज कौमी असेंबली में तो वजीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की गई थी कि वो भी माजरत करें, लेकिन क्या सबको माजरत नहीं करनी चाहिए? इस किस्म की बदजुबानी पर लोगों का सियासत से दिल उतरता है, गुस्सा आता है। मुझे देखिए, मैं एक गुजारिश करूं, अलमिया ये है कि सियासत बहुत गंदी हो रही है, पहले भी थी और हो रही है, बिल्कुल आखिरी हद तक जाया जा रहा है। लेकिन मैं एक इनसे गुजारिश करूंगा, स्लिप ऑफ टंग जो ये कल का इन्होंने आर्गूमेंट लिया हुआ है वो कुछ ज़्यादा हो गई है। कोई एक सियाना बंदा साथ बैठाएं, मैं इनका बड़ा मुतासर हूँ इनसे, ये बैठ जाएं। स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कहीं तारीख़ में ज़िक्र ही नहीं है, ये स्लिप ऑफ टंग है। फिर ये स्लिप ऑफ टंग है कि आप वहाँ पे बैठकर कह देते हैं कि जापान और जर्मनी की सरहद एक बना देते हैं। फिर वहाँ पे बैठकर आप कह देते हैं, कोई और कह देता कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है, क्या ईरान के सदर ने कहा? फिर स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कि आपको हलफ लेते हुए ख़ातमुन नबीयीन रास्ते मदीना बनाने वालों को कहना नहीं आता। फिर स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कि आप कह देते हैं कि मोदी जो है वो जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, फिर स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, लेकिन स्लिप ऑफ टंग तो बिलावल भुट्टो साहब से नहीं, मेरी एक गुजारिश मेरी भी एक गुजारिश। जी बिल्कुल, आप जवाब मिलेगा, सुन ले। इस किस्म का कमेंट देने से आप अपना कद छोटा करते हो, किसी और का कद छोटा नहीं होता। मर्द को औरत कहना, मर्द को के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये औरत के लिए क्या पैगाम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि औरत होना गाली है। अगर खान साहब समझती है कि इस किस्म का कमेंट दे के वो किसी को इंसल्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ अपने आप का इंसल्ट कर रहा है। चौधरी मंसूर साहब, क्योंकि देखिए मुज़म्मत सबने की और मैंने खुद की थी। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए अब इशू ये है कि कुछ ऐसी स्लिप ऑफ टंग्स हैं, कभी स्पीड की लाइट से ज़्यादा और ये सारी चीज़ें, देखिए कुछ ऐसी हैं जिसकी कीमत इस मुल्क को अदा करनी पड़ेगी। आपका FATF में केस है, अब ब्रिगेडियर एजाज को लगा देते हैं और ईरान में बैठकर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कहते हैं जी एविडेंस आ जाएगी, बिलावल भुट्टो बात करे तो एविडेंस आ जाएगी, इस मुल्क का वजीर आज़म एक्सेप्ट कर ले तो वो एविडेंस नहीं है। सो ये चीज़ें कोई एक शाह महमूद कुरैशी को या ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, ये बैठे उनको समझाएं कि आप यहाँ पे तो जिसको मर्जी जो मर्जी गाली दे दे, लेकिन इंटरनेशनली ये चीज़ें नहीं होती। उससे पहले आपने अफगानिस्तान के बारे में कह दिया और फिर कहा कि मैं तो इंटरम सेटअप की बात कर रहा हूँ। आज तो बयान दिया है कि हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। नहीं, मेरी ये गुजारिश सुन लेना, फिर अंदरूनी मामला नहीं, फिर देखे ना पहले क्या था, फिर वो पहले गलत थे, फिर उन्हें कहना चाहिए, फिर वहां से क्या जवाब आया। फिर उसके बाद इनकी गवर्नमेंट को ये भी समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपका वजीर आज़म जा रहा है ईरान, एक दिन पहले फॉरेन ऑफिस से एक लेटर लीक हो जाता है कि वहां पे ईरान से आए थे, ईरान वापस चले गए उमाड़ा पे। दूसरी बात
یہ ان کا وزیر تجارت جو ہے وہ جا رہے ہیں ون بیلٹ ون روڈ پہ کانفرنس میں جا رہے ہیں پرائم منسٹر, اور وہ سی پیک کے اوپر پرسوں اسمبلی کے اندر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اس سے پہلے اس نے فارن جو منسٹر تھا چائنا کا, اس کا وزٹ سپوائل کیا, اور پھر ساری حکومت معافیا مانگنے بیٹھ جاتی ہے. اس چائنا کا وزٹ سپوائل کیا جو چائنا مسعود محمود کے مولانا مسعود اظہر سے لے کر ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ, اگر چائنا ادھر ٹیکنیکل ہولڈ نہیں لگاتا آپ کہاں ہوتے؟ سو آپ اگر کوئی کہنا بھی چاہتے ہیں, چائنا سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اندر بیٹھ کر بات پہلے آپس میں کیجئے اور پھر اس کے بعد اس سے بیٹھ کر کریں. آپ پبلکلی کیوں کہہ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور اپنی پریس کانفرنس میں بات کی تھی, وہ بھی سنا دیتے ہیں, سنیے. جو سلیکٹڈ ہے میں ان کو کہوں گا کہ کیا آپ کو امپائر کی انگلی پسند آئی, اور جنہوں نے سلیکٹ کیا میں ان کو پوچھتا ہوں, ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو تبدیلی پسند آئی. دس از پولیٹیکل آرگومنٹ. مطلب امپائر کی انگلی کا ذکر ہوتا تھا نا, اور ان سے پوچھا ہے جو لے کر آئے بھی آپ کو تبدیلی پسند آئی. مطلب اگر فیلیور ہے تو فیلیور مینز فیلیور. آپ نے ساری ٹیم اٹھا کر جس کو کہتے تھے دماغ ہمارا ہے, پی ٹی آئی کا دماغ ہے, اس دماغ کو آپ نے ٹھڈا مار کے ادھر پھینک دیا ہے, اور اس دماغ کے بغیر چل رہے ہیں. اب کسی اور کا دماغ لا کر اپنے دماغ میں فٹ کر رہے ہیں. میں نے ہر چیز کا آپریشن دیکھا ہے, لیکن دماغ کا آپریشن ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی اور کا دماغ اٹھا کر کسی اور میں ڈال. مصدق ملک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو پھر اب نیور اینڈنگ سائیکل ہوگی نا, کہ جواب دیں, کوئی اور گالی دے, پھر اس کا جواب دے, بہت ساری معذرتیں, بہت ساری معافیاں پھر درکار ہوں گی. جی میں تو ذاتی طور پہ کسی قسم کی بھی تلخ کلامی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا, اور اس وجہ سے میں شہباز شریف صاحب نے جو کہا, رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا, میں نے آپ کو خواجہ آصف صاحب سے, میں نے آپ کو ابھی کہا ہے, میں نے کوئی ایکسیپشن نہیں کی, اور میں نے پہلے اپنی پارٹی کا نام لیا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی تلخ کلامی ہو یا کسی اور پارٹی کی طرف سے تلخ کلامی ہو, میں تو اسے سپورٹ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میں تو وہ زبان بولتا ہوں جو میں اپنی بیٹی کے سامنے بول سکوں. اس وجہ سے کوئی بھی ایسی چیز جو تلخ ہو میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں ہمارے سیاست میں رواداری ہونی چاہیے, ہمیں رواداری پیدا کرنی چاہیے. ہمارا اختلاف کسی نقطے پہ ہو تو ضرور بات کریں, مگر کسی قسم کی ایسی اس سے بات آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, صرف ٹھٹھا لگتا ہے. لوگ جو چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا اور جمہوری طاقتوں کا اور سیاستدانوں کا وقار مجروح ہو عوام کی نظروں میں, ہم اس کو انڈوس کر دیتے ہیں. اس وجہ سے میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. میں آپ کو ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے یہ کلپ چلائے, اگر آپ اور بھی چلاتی تو آپ کو شاید نواز شریف صاحب کا کوئی کلپ نہ ملتا, کیونکہ جب آپ کسی ملک کے سربراہ ہوتے ہیں, جب آپ کسی پارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں آپ کے اوپر ایک اضافی ذمہ داری ہے کہ آپ تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں اور رواداری کو قائم کریں. اس وجہ سے میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی سخت کلامی اگر کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے. وہ ٹیلی ویژن کے اوپر, ہم روز ٹیلی ویژن پہ جاتے ہیں, ابھی اس ٹیلی ویژن پہ بھی کوئی چور غد اس طرح کی باتیں ہوئیں, اس سے پہلے ہم چور, گٹر, غدار, یہ 8 بجے 10 بجے کی ٹیلی ویژن پہ روز سنتے ہیں. آپ کا موقف سامنے آ گیا مصدق صاحب, مجھے یہاں لینی ہے اسی بریک اور گفتگو ہماری جاری رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سلیم بخاری صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. عثمان بزار صاحب, پرویز الہی نے بھی کہہ دیا کہ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کا ایسا لگ رہا ہے کہ جو ساری افواہیں چہمگویاں چل رہی تھی, اس وقت ان کی پوزیشن پکی لگ رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو بزدار صاحب کو خطرہ ہو کسی دوسری جماعت کے کسی لیڈر سے یا کسی اور کنٹمپریری سے جو چیف منسٹر بننا چاہتا ہو, پھر تو الگ بات ہے. انہیں جتنے خطرات لاحق ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر ہی ہیں سارے. ایک تو 5 پاور سینٹرز ہے پنجاب میں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مصدق ملک صاحب بیٹھے ہیں, تجربہ کار ہیں, اندریم عباس صاحبہ کو بھی خود پتہ ہے کہ وہاں کون کون چیف منسٹر بننا چاہتا تھا, سٹارٹنگ ود جہانگیر ترین, کمنگ ڈاؤن ٹو شاہ صاحب جو ہیں ملتان کے ہمارے, اور اس کے بعد پھر پنجاب میں علیم خان سے لے کے اور پرویز چودھری صاحب تک. تو اندر ہی اندر اتنی کچھ کشمکش چل رہی ہے کہ ان کو کسی باہر سے نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہے, نہ کسی امداد کی ضرورت ہے. جتنی غلط فہمیاں, جتنے اندازے لگائے جا رہے ہیں, وہ خود تحریک انصاف کے لوگ ہی کر رہے ہیں.
دیکھیے پنجاب چل نہیں رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ سب کو پتہ ہے، تحریک انصاف کی قیادت کو بھی معلوم ہے. یہی وجہ تو ہے کہ اگر 12 یعنی کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں پنجاب کی، تو اس میں 11 میں جناب عمران خان صاحب کو صرف اس لیے آنا پڑتا ہے کہ وہاں سارے منسٹر جو ہیں وہ آ ضرور جائیں. تو اگر یہ کیفیت رہے گی تو پنجاب از اے ویری ڈیفیکلٹ پروونس. آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں ایک پرووربیل سیئنگ ہے کہ گورننگ پنجاب مینز گورننگ 2/3 آف پاکستان. Be that on the basis of population, be that on the basis of resources. یہ ایک بہت ہی اہمیت تو بہت ہے اور بہت ضرورت ہے کہ کنسولیڈیٹ کرے وہاں وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف. میں اسی پر آ رہا ہوں. میرے پاس کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں چاہتی ہوں تمام میرے مہمانوں کو موقع دیا جائے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہاں میں آپ کی جی ایک جملے کی اجازت دے دیجیے. دیکھیے جو کچھ ٹریک ریکارڈ اب تک ہے، 4 IG بدل چکے ہیں، 2 DCs نے کام کرنے سے انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ان کے گورنرز کے اوپر اسپرشنز ہیں. باقی I leave it to you. جو آپ آگے سوال کر لیجیے. ٹھیک ہے. مصدق ملک صاحب، عثمان بزدار صاحب تو اس وقت لگ رہا ہے کہ پکے اپنے عہدے پر ہیں. دیکھیے ان کا عہدہ قائم رہے، ان کا عہدہ قائم رہنا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب کا عہدہ بھی تو قائم ہے. اگر جو پرفارمنس ان کی ہے، کیا عمران خان صاحب کی پرفارمنس اس سے بہتر ہے؟ اگر پنجاب نہیں چل رہا تو وفاقی حکومت چل رہی ہے. مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 4% سے اٹھ کے 10%، 11% ہو گئی ہے. ترقی کی شرح 6% سے گھٹ کے 3% ہو گئی ہے. لوگوں کے بجلی کے بل 70% بڑھ گئے ہیں، گیس کے بل 170% بڑھ گئے ہیں. لوگ چیخیں مار رہے ہیں. تو اگر بزدار کو ہٹانا ہے، بزدار صاحب کو ہٹانا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر پرائم منسٹر کو کیوں نہ ہٹایا جائے اگر صرف کارکردگی کی بنیاد پہ ہی ہٹانا ہے. پنجاب میں تو بڑی میچورٹی ہے اور آپ کہتے ہیں ہٹانا ہے. یہاں پہ تو 2 سیٹوں کی مار ہیں، تو یہاں سے کیوں نہیں ہٹانا؟ اور اسد عمر صاحب نے جو پروگرام امپلیمنٹ کیا وہ عمران خان صاحب کا تھا. خان صاحب کہتے تھے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، آج تک نہیں گئے. وہ کہتے تھے کہ ایمنسٹی نہیں دیں گے، ابھی تک نہیں دی. یہ آپ نے نقطہ بہت امپورٹنٹ اٹھایا. میں چاہتی ہوں کہ یہاں رسپونڈ کیا جائے. چودھری منظور صاحب، اسد عمر صاحب قابل نہیں تھے، عثمان بزدار قابل ہیں. دیکھیں جب بھی جو میرا سیاسی تجربہ ہے، اس دن جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے انہوں نے اعتماد کا اظہار کر دیا، تو کہیں پہ عدم اعتماد ہے تو اعتماد کا اظہار ہوا ہے نا، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ دوسری بات، چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں ان کے پیچھے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہوں. تو جب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب کہیں کوئی پرابلم ہے. اب وہ اس کے پیچھے کھڑے رہیں گے. اور پرویز الہی صاحب خود ٹرمپ کا کارڈ ہیں اس وقت پنجاب کے اندر. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ یا بزدار رہے گا، اگر بزدار صاحب نہیں رہتے تو پھر وہی آئیں گے. جی کوئکلی ایک لائن میں بس کیونکہ وقت ختم ہو گیا. اندلیب عباس صاحبہ، اندر سے مسئلہ ہے، اندر ایک خطرہ ہے عثمان بزدار صاحب کو. ایک کریکشن ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ابھی میں آپ کو بھیجتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، ان کی عورتیں ناچنے والی، وہ سب نے دیکھا تھا. اور دوسرا کہ بکس سے بھرے ہوئے 5 بت جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ججز کو نہیں چھوڑا. تو میں بھیج دوں گی اگر ان کے پاس ویڈیوز نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بزدار صاحب ہیں یا میں ہوں یا کوئی اور ہے، اگر پرفارمنس نہ ہوئی عمران خان صاحب کسی کو دی اونلی وے یو کین بی سیف is performance. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ اندلیب عباس صاحب، منظور سلیم بخاری صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. پول کے نتائج آپ کو بتا دیتی ہوں. سوال ہم نے کیا تھا، کیا نواز شریف کی بیرون ملک علاج کی اجازت مانگنا ووٹ کو عزت دو کے بیانیہ کی نفی کرتا ہے؟ 63% نے کہا ہاں، 34% نے کہا نہیں اور 3% نے کہا معلوم نہیں. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. اب ہوگی ملاقات پیر کو. خدا حافظ.